अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सवेरे की सैर नरेंद्र लूथर के जो इंशाइया है उसके कुछ हिस्से पर रोशनी डाली थी। आज हम उसके बकिया कुछ हिस्से पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इस इंशाइये की शुरुआत में ही नरेंद्र लूथर ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेंगे मारते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। और एक शख्स है जो पार्टी में डेंगे मारता है कि मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है, तो उसके जवाब में दूसरा शख्स उससे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पिछले 20 सालों में ऐसा 40 बार किया है। और इसी तरह की बात आगे बढ़ती चली जाती है और इस पर इंशाए निगार को ख्याल आता है सवेरे की सैर करने का। जो सवेरे की सैर करना होता है वो सवेरे की सैर करने के जो बात है उस पर उसको कुछ ख्याल आता है और वो कहता है कि मैंने भी ऐसी कोशिश कई बार की थी कि बिलाना का सवेरे की सैर करूँगा, लेकिन हर बार मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मैं वो उस सिलसिले को जारी नहीं रख पाया हूँ। कभी गर्मी की वजह से पसीना आ जाता था, कभी सर्दियों में मैं ठिठुर जाता था और कभी मौसम ख़िज़ा में ज़र्द पत्तों की तरह मेरा इरादे झड़ जाते थे और फिर बहार के मौसम में कभी मेरा मूड नहीं बनता था। इस किस्म के हालात देखने को मिलते हैं। फिर ये जो सिलसिला है सवेरे की सैर करने का, ये सिलसिला कुछ वक्त के बाद थम जाता था या बंद हो जाता था। एक मर्तबा का वो ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि इस बार मैंने हिम्मत करके मुसलसिल 45 दिन तक सवेरे की सैर की है और ये अब लगता है कि मेरी आदत ये पक्की भी हो गई है। और इंशाई निगार का कहना है कि अगर ऐसी आदतें हैं तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, उसको अपनाना भी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इंशाई निगार तंज करते हुए कह रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए बुलंद इरादे की ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है और प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाई निगार ने क्या किया, जब ये सवेरे की सैर का सिलसिला उसने जारी रखने की कोशिश की, उस वक्त उसको क्या करना पड़ा। सबसे पहले तो 2 माह की दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि बैक वक्त 2 काम वो एक साथ नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, दफ्तर से छुट्टी ली और फिर सवेरे की सैर करने के लिए प्लानिंग भी किया और उस पर अमल भी किया। वरना होता क्या था, अगर वो सवेरे की सैर करता तो घर आकर थक जाता और फिर दफ्तर में उसे नींद आने लग जाती, दफ्तर में उसे सोने नहीं दिया जाता, बार बार डिस्टर्ब भी किया जाता था। इस किस्म की मुख्तलिफ़ कैफियत से दो चार होना पड़ता था। इसलिए इंशाए निगार ने क्या किया, दफ्तर से 2 माह की छुट्टी लिया और उसके बाद उसने मुकम्मल तौर पर अपनी एक आदत बना ली, सवेरे की सैर करनी है और वो करता रहा 2 माह तक, 45 दिन तक करता रहा। जिसमें उसे एक सहूलत ये मिल गई कि अब दफ्तर उसे जाना नहीं है, तो सवेरे जल्दी उठता, सवेरे की सैर के लिए चला जाता, सैर करने के बाद घर वापस आकर फिर वो आराम करने लग जाता। फिर इस तरह से कुछ उसमें बाकायदगी आ गई सवेरे की सैर को लेकर। और फिर जब सवेरे सैर करने के वो मुख्तलिफ़ नज़ारे जो देखने को मिलते थे उसका इंशाए निगार ने यहाँ तज़किरा किया है। उस वक्त देखने में क्या आता है कि सैर के लिए एक पार्क का मिल जाना ज़रूरी है, या फिर सरकार ने जो पार्क बनाए हैं उनके यहाँ क़रीब में मकान तो होना ज़रूरी है। अगर वहाँ नहीं है तो कम से कम सवारी का तो इंतज़ाम होना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए सहूलत से। इस तरह के मुख्तलिफ़ सैर के लिए वो बहाने ढूंढता है, यानी कि उससे बचने के लिए। फिर दूसरे हिस्से में इंशाए निगार कहता है कि ये सैर करने का जो काम है
ایک تو امیر ترین لوگوں کا کام ہے یا متوسطہ طبقے کے لوگوں کا کام ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مزدور طبقہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں اتنی فرصت کہاں، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے سویرے اٹھ کر کام کے لیے چلے جاتے ہیں، اور امیر اور متوسطہ طبقے کے لوگ سویرے کی سیر کرنے نکل جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سویرے کی سیر کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے، تو اس پر سائنسدانوں نے اپنے جو ہے سو دلائل بھی پیش کیے، جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سویرے کی سیر کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن انشاء نگار کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سویرے کی سیر کر کے بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اب پھر سویرے کی سیر کا کچھ ایک نیا پہلو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیر جو کی جاتی ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، اکیلے بھی کی جا سکتی ہے، اور بیوی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتوں کے ساتھ سیر کرنے والوں کو دیکھ کر یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور کون کس کو سیر کروا رہا ہے، یعنی کہ کتا مالک ہے یا انسان مالک ہے۔ ایسا ایک طنز انشاء نگار نے، نریندر لوتھر نے یہاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب کتا جگہ جگہ رکتا ہے تو مالک کو اس کے ساتھ جو انسان ہے اس کو بھی جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے، اور مجبور ہو کر کتا جب تیز چلتا ہے تو اس کو بھی تیز چلنا پڑتا ہے۔ اس کی سست رفتاری سے کتا اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو مالک کو بھی اپنی رفتار سست کر دینی پڑتی ہے۔ پھر کچھ جگہوں پر کتا رک کر گھاس پھوس کے پتوں کو سونگھنے لگ جاتا ہے، تو اس وقت جو اس کے ساتھ مالک ہوتا ہے اس کو بڑا برا محسوس ہوتا ہے اور وہ وہاں رک جاتا ہے۔ لیکن کتا اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکا اس طرح سے رکتا ہے، لیکن مالک اپنی نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں سویرے کی سیر کے دوران، یہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کا بڑا ہی خوبصورت تذکرہ یہاں پہ نریندر لوتھر نے کیا ہے۔ اب پھر وہ آگے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیر پر کتے کو ساتھ رکھنے میں خاص شان ہوتی ہے، اس سے صاحبی کی توثیق ہوتی ہے۔ ایک شخص جو روز اچھا بھلا اکیلا سیر کو آتا تھا، دیکھا دیکھی ایک دن ایک کتے کو گھسیٹ لایا، یعنی کہ کتے کو سیر کے لیے ساتھ لے جانا شان کی بات سمجھی جاتی ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اس پر یہاں پہ وہ طنز کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا دیکھ کر ایک شخص نے کیا کیا، روزانہ تو وہ ویسے بھی اکیلا سیر کے لیے آتا تھا، لیکن آج وہ کتے کو گھسیٹ کر ساتھ لایا ہے۔ اس کے ایک دوست نے بڑی معصوم حیرانی کے ساتھ پوچھا، گدھے کو سیر کرانے لائے ہو؟ دیکھیے، ایک شخص کیا کرتا ہے، ایک روز کتے کو گھسیٹ لاتا ہے سیر کے لیے، تو دوسرا دوست بڑی معصومیت سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے، گدھے کو سیر کرانے لائے ہو؟ اس شخص نے بڑے فخر سے کتے کی طرف دیکھا اور پھر جواب دیا، یہ گدھا نہیں کتا ہے، کتا۔ تو وہ شخص جس نے کتے کو ساتھ لایا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ فخر سے جواب دیتا ہے کہ دیکھتے نہیں یہ کتا ہے، کتا۔ دوست نے اسے اگنور کرتے ہوئے کہا، دوست اگنور کرتے ہوئے اس شخص کے جواب کو اگنور کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، اگنور یعنی کہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے، میں تم سے نہیں اس کتے سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں کتے سے سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے چکر میں یا اپنے آپ کو پیسے والے یا مالدار ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو نریندر لوتھر نے اس چھوٹے واقعے کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہمارے اصل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں الجھ گئے ہیں۔ جو لوگ دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہیں وہ سیر کم اور خوش گپیاں زیادہ کرتے ہیں۔ اب پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں نریندر لوتھر، کیا کہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جو سیر کرنے والے ہوتے ہیں وہ سیر کم کرتے ہیں اور خوش گپیاں، یعنی کہ
باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں۔ ایسی سیر کے دوران تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ پر تبصرہ اور سیاسی اور نجی پیشن گوئیاں بڑی اونچی آواز میں کی جاتی ہیں اور بڑی دور دور تک سنی جا سکتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، حالت حاضرہ پر بحث و مباحث کرنے لگتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تازہ ترین خبریں سنائی جاتی ہیں، نجی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی مختلف باتیں پیش آتی ہیں دوستوں کے ساتھ سیر کرتے وقت۔ اگر خاوند اور بیوی اکٹھے سیر کو جائیں تو جہاں خاوند کے صرف پاؤں چلتے ہیں وہاں بیوی کے پاؤں کم اور زبان زیادہ چلتی ہے۔ اب دیکھیے اور ایک جو سیر کرنے والوں کا ایک گروہ ہے ایسے لوگوں کا جو میاں بیوی مل کر سیر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خاوند کے صرف پاؤں چلتے ہیں تو بیوی کی پاؤں کم اور زبان زیادہ چلتی ہے۔ یہ طنز ہے اور سچائی یہی ہے، اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے، قدرتی بات ہے۔ بیچاری کو تمام رات خاموش ہونا پڑتا ہے، صبح اٹھنے پر مرد سب سے پہلے آنکھ کھولتا ہے اور عورت زبان۔ سیر میں خاوند کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیوی کی باتیں نہ بھی سنیں تو بھی بیوی درختوں اور جھاڑیوں سے مخاطب ہو سکتی ہے۔ یہ بھرم رہتا ہے کہ اس کی باتیں سنی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرم رہتا ہے۔ کون سا بھرم؟ کہ اس کی باتیں خاوند دھیان سے سن رہا ہے اور رات بھر بیوی کو کچھ بولنے نہیں ملتا ہے، تو وہ صبح سویرے اپنی دل کی بھڑاس یا دل میں جو کچھ باتیں ہیں وہ کہتے ہوئے باتیں ختم کرتی ہے۔ بیوی کو خوشی کے لیے سیر ایک مفید چیز ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے نریندر لوتھر کے مطابق سیر کرنا مفید چیز ہے۔ ہم نے بیگم کو اس شرط پر اپنے ساتھ سیر پر لے جانا شروع کیا کہ وہ سیر کے دوران خاموش رہیں گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے ہی میں انہوں نے سیر کرنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگیں کہ آپ تو ہوا خوری کرتے ہیں اور گھٹن سے مرتی ہیں۔ وہ خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا، ایک شرط پر اپنی بیوی کو سیر کرنے کی اجازت دی ساتھ میں۔ کون سی شرط؟ کہ آپ دوران سیر خاموش رہیں گی، یعنی کہ کچھ بولیں گے نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا، ایک ہفتے میں ان کی بیوی نے سیر کرنا ساتھ میں چھوڑ دیا اور کہنے لگی انشاء نگار سے نریندر لوتھر، ان کی بیوی نے کیا کہا، آپ تو ہوا خوری کرتے ہیں اور میں گھٹن سے مرتی ہوں۔ آپ ہوا خوری کر رہے ہیں اور مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ عورتوں کو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور انہیں باتیں کرنے نہیں دیا جائے تو وہ گھٹن سی محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اس کی طرف یہاں پہ نریندر لوتھر نے اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ تیز تیز سیر کرتے ہیں، کچھ لوگ چہل قدمی کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی پھر اور قسمیں وہ بتا رہے ہیں سیر کرنے والوں کی۔ کچھ تیز قدم چلتے ہیں، کچھ سست قدم چلتے ہیں چہل قدمی کے، کچھ بڑی مشکل سے چل پاتے ہیں اور کچھ بہت ہی سست چلتے ہیں۔ سیر کی اقسام کی طرح سیر کرنے والوں کی پوشاکیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے نریندر لوتھر نے سویرے کی سیر پر کتنے باریکی سے مشاہدہ کیا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سویرے کی سیر کی اقسام، سیر کرنے والوں کی تو اقسام ہو گئی، لیکن ان کی پوشاکوں کی بھی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک صاحب گویا ومبلڈن سے یورپ کے ساتھ میچ کھیل کر آ رہے ہیں، دوسرے پٹودی کے ڈبل لگتے ہیں، تیسرے صاحب اتنے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں گویا سائبیریا جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی چند نوجوان صرف نیکر اور بنیان میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مختلف پوشاکیں بتا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ومبلڈن ٹینس کھیلتے وقت جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی پٹودی کے ڈبل لگتے ہیں، اور تیسرے صاحب اتنے گرم کپڑے، یعنی کہ کوئی سرد مقام پہ ہم اگر جاتے ہیں تو جس طرح کے گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں ویسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو نیکر اور بنیان پہ ہی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے انفارمل کہ نائٹ سوٹ میں سلیپر گھسیٹتے چلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات میں سوتے وقت جو پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں نائٹ سوٹ، اس پر سلیپر پہن کر چلے آتے ہیں۔ ایک زمرہ ایسے لوگوں کا ہے جو دھوتی اور کرتے میں ہی نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دھوتی اور کرتا پہن کر ہی سویرے کی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد یہ پوشاک ہر جگہ ہر موقع پر بلا جھجک پہنی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ نریندر لوتھر یہاں پہ
ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم کو آزادی ہے، سویرے کی سیر کرتے وقت بھی ہم کسی بھی قسم کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ عورتیں تو خوب سج دھج کر سیر کو نکلتی ہیں۔ اب عورتوں کا، یہ تو مردوں کی باتیں ہیں، اب عورتوں کا معاملہ کیا ہے کہ عورتیں تو خوب سج دھج کر سیر کو نکلتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست کی بیوی صرف اس لیے سیر کرنے نہیں آتی کہ ان کا خاوند ان کے لیے سیر والی پوشاکیں لا کر نہیں دیتا۔ وہ دوست کی ایک بیوی کی شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دوست کی بیوی سیر کرنے کس وجہ سے نہیں آتی کہ ان کا دوست انہیں جو سیر کرنے کے لیے علیحدہ پوشاک آتی ہے یا کپڑے آتے ہیں وہ لا کر انہیں نہیں دیتا ہے۔ بھلا ایک ہی ڈریس میں وہ روز روز کیسے سیر کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، اس کی طرف یہاں پہ انہوں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیر بھلا ایک ہی پوشاک میں کیسے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ کپڑے روزانہ ہونے چاہیے۔ چند خوش مزاح خواتین اچھی پوشاک کے علاوہ عطر اور سینٹ وغیرہ لگا کر سیر کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں عطر اور سینٹ لگا کر بھی سیر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے تو یہ انہی کے دم قدم سے ہے۔ اب ایسی ہی عورتیں کہتی ہیں کہ پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے اور یہی خوشبوئیں لگا کر سیر کرتی ہیں۔ جدھر سے گزرتی ہیں بھینی بھینی مہک چھوڑ جاتی ہیں، ورنہ آج کل کے پھولوں میں وہ مہک کہاں جس کا ہمارے غزل گو شاعر ابھی تک چرچا کیے جاتے ہیں۔ ان میں کبھی کوئی سویرے سیر کرنے گیا ہے؟ اب یہاں پہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عورتیں خوشبو لگا کر سیر کے لیے جاتی ہیں اور جہاں سے گزرتی ہیں بھینی بھینی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، لیکن جب یہ بھینی بھینی خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو یہ وہ خوشبو نہیں ہوتی جو پھولوں کی خوشبو ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اور جس کا ذکر غزل گو شاعر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ نریندر لوتھر کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے میں، یعنی کہ جس وقت غزل گو شعرا کا عروج تھا یا غزل گو شعرا جس مہک کا یا پھولوں کا ذکر کرتے تھے وہ بات اب نہیں رہی ہے۔ ویسے قدرتی مناظر یا ویسے باغ بغیچے چمن اب دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، اور ان میں کبھی کوئی سویرے سیر کرنے گیا ہے کیا؟ یعنی کہ یہ جو غزل گو شعرا جو پھولوں کا اور مہک کا ذکر کرتے ہیں وہ کبھی سویرے سیر کرنے گئے تھے کیا، جو انہیں ان تمام باتوں کا علم ہے؟ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے مختلف باتوں پر یا مختلف اقسام پر مختلف سویرے کی سیر سے جڑے ہوئے مختلف پہلوؤں کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر لوتھر نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں دیکھیں گے۔